बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिका शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत-ए-हाल से आगाही देते हैं और आपको ये बताते चलेंगे। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे एंड पब्लिक राइट्स और पब्लिक ओपिनियन के बारे में कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। आज के पब्लिक राइट्स में हम यही देखेंगे कि जब भी आलमी डे बनाया जाता है ह्यूमन राइट्स का, तो उससे क्या रिज़ल्ट अखज़ होता है। और उस दिन वो हम देखते हैं कि जो आलमी अदारे हैं जिन्होंने इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है, उनको शेल्टर देना है, उनके राइट्स का ख्याल रखना है, उन्होंने किस कदर काम किया है। और इसमें चंद एक वाक़यात जो पिछले चंद दिनों में ही वाक़या हुए हैं, रौनमा हुए हैं, जिसमें कश्मीर है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब और बरतानिया में जहाँ जहाँ हमारी पब्लिक जुड़ी हुई है वहाँ किस किस्म के वाक़यात हुए और उनसे किस कदर ये बू आ रही है कि इंसानियत की किस तरह तज़लील की जा रही है। उन इश्यूज़ को हम उन पर बात करनी है और उसमें ये जज करना है कि हमारे देखने सुनने वाले उसमें क्या अपनी राय रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो सामने आई हैं उस सिलसिले में। इसके बाद हम पाकिस्तान में हालिया सियालकोट का वाक़या ले लें, डडियाल में बच्ची के साथ ज़्यादती का ले लें, आज़ाद कश्मीर जो हुआ है। फिर पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला है, वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। फिर पाकिस्तान असम्बली से जबरी मज़हब की तब्दीली का बिल जो पास नहीं हुआ उस पर बात होगी। इसके अलावा सऊदी अरब में रियासती सतह पर इंसानियत सोज जो वाक़यात हुए हैं उन पर बात करेंगे। बरतानिया में नाइफ क्राइम और डोमेस्टिक वायलेंस के जो वाक़यात हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। और इस पर हम ये भी देखेंगे आज के पब्लिक राइट्स में कि दुनिया भर में किस कदर जो हुकूमतें हैं वो किस कदर इंसानियत की तज़लील करती हैं या उसको किस कदर शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए किन किन ममालिक ने क्या क्या इक़दाम किए हैं और इसमें ह्यूमन राइट्स के जो अदारे हैं जिस तरह UNO है उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। क्या कुछ ममालिक को उन्होंने तंबीह की है कि इस किस्म की अगर मामलात हों तो उस सिलसिले में क्या किया जा सकता है या किस कदर वो कामयाब रहें। या आज के इस मौजू पर जो मेहमान हैं हमारे साथ, मैं चाहता हूँ कि उनका तारुफ़ करवा दूँ और उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा, फ़र्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अहमद जो नौजवान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, कराची से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस हवाले से काफ़ी काम किया है, तो मैं चाहता हूँ आज के पब्लिक राइट्स में उनसे गुफ्तगू की जाए। आपको फ़हीम अहमद साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ जी पब्लिक राइट्स में फ़र्स्ट टाइम। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे अजमल चगताई हैं, पास्टर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा हैं और हमेशा ह्यूमन राइट्स पर बात भी करते हैं और जो वाक़यात अक़लियतों के साथ होते हैं पाकिस्तान में उस पर भी गुफ्तगू करते हैं और उन पॉइंट को सामने भी लाते हैं। पब्लिक राइट्स में उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। इसके बाद हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे अरशद सिद्दीकी साहब जो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। फ़हीम साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, लेकिन आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज ही एक किस्म का आया हुआ है और मिसिंग पर्सन के हवाले से कराची में भी एहतजाज हो रहे हैं और एक जो हैं जामिया मस्जिद अल मुस्तफ़ा शेखुपुरा के प्रिंसिपल हैं इमाम मस्जिद अल्लामा फजल अब्बास कुमी को लापता किए जाने के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं लोग। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि इसको पब्लिक राइट्स में शामिल कर दें ताकि किसी की तवज्जो हो जाए उनकी तरफ कि वो लापता है काफ़ी दिनों से और सामने नहीं आ रहे। तो इस वजह से मैंने कहा कि आपसे गुफ्तगू से पहले इसका जिक्र कर दूं। अगर कोई शहरी किसी जुर्म का मर्तकब होता है तो इस मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। ऐसे अफराद को अदालतों में पेश किया जाना चाहिए, ना कि उठाकर गायब कर दें। जब रियासती अदारे इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ये सलूक करेंगे तो इस माशरे में लाकानूनियत में लाजमी इजाफा होता है और ख़ुसूसन जब जुल्म हो रहा तो मुल्क के अंदर से भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। बल्कि कुछ लोग इंतहा पसंदी हद तक पहुँच जाते हैं और फिर ये मुल्क में अफरा तफरी फैलती है। तो इसके लिए बैनुल अक़वामी अदारे भी और बैनुल अक़वामी अदारे बाकायदा तौर पर उस मुल्क
کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے اگر ریاستی طور پر انسانی سوز مظالم ہوں تو قانون کو اگر قانونی ادارے جو ہیں وہی ہاتھ میں لے لیں تو پھر عام آدمی کیا کرے گا؟ فہیم صاحب، اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جو انٹرو میں بھی آپ نے سنا اور آج ورلڈ عالمی دن بن رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے سید عابد صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں، مجھے موقع دیا کہ میں کو بیان کر سکوں۔ جیسے کہ آپ نے کہا لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بہت کامن ایشو ہے کراچی کا۔ اگر اور پاکستان میں کیسز ہوتے رہے مگر سب سے زیادہ کراچی میں کیسز میں لاپتہ افراد کی آج سے نہیں ایک دہائی سے معاملہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ مخصوص طبقہ یا چند پولیٹیسائز ہو کر جو بھی لوگ یہ ایجنسی سے کام کر رہی ہیں کہ ان پہ پریشر پولیٹیسائز ہے جو بھی ہے کہ وہ جاتے ہیں پوزیشن کے جو ہیں لوگ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کچھ عرصے بعد یا تو ان کی لاشیں ملتی ہیں یا کتنے تو ہیں لاپتہ اب تک، کچھ جیلوں میں ملے ہیں جعلی کیسز میں، جھوٹے کیسز بنا دیے گئے۔ مگر میں اس کا الزام اداروں کو نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمارا جو ہے جمہوری ملک ہے، ہمارے مسئلے سر زیادہ ہے، پولیٹیکل انفلوئنس زیادہ ہے ہمارے یہاں۔ ان کیس اگر میں ایک مثال دیتا ہوں، ہماری پولیس ماشاء اللہ اچھا کام کر رہی ہے کہیں نہ کہیں، تو اگر وہ کسی کو اٹھاتی ہے، اگر وہ کسی پارٹی کا کارکن ہے تو ان پہ اتنا انفلوئنس آتا ہے تو وہ کیا کرے۔ تو بعض اوقات کچھ چیزیں اگر ہم دیکھیں جیسے زاویے سے، تو یہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی کرنا پڑ رہا ہے ان کو، اگر کہ جو ہے ادارے کر رہے ہیں اس طرح تو یہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا ایک گروپ ایسا ہوتا ہے لاسٹ میں جو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ معاملات ایسے چل رہے ہیں تو تھرڈ پرسن جو تھرڈ پارٹی جو ہے اسے فائدہ اٹھاتی ہے، وہ اپنی دشمنیاں نکالتی ہیں، لوگوں کو غائب کر رہی ہے۔ اس میں برائے تاوان بھی ہے، تحقیقات کے بعد سامنے آتی ہے کہ ایشو کیا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ تو میں کہوں گا کہ جو وکٹم ہے وہ کراچی ہے۔ لاپتہ افراد کی بہت بڑی فہرست کراچی میں موجود ہے۔ آج بھی دیکھیں وہ بازیاب نہیں ہو سکے، کتنی گورنمنٹ چینج ہو گئی، کچھ پتہ نہیں لوگوں کا ہے۔ میں کسی کی فیور نہیں کروں گا مگر میں انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں۔ بھائی حکمراں یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب اور باقی جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ نے کہا جواب دینا ہے اس کا۔ تو یہاں تو کتنے لوگ بے گناہ مارے گئے، کتنے لوگ غائب ہیں، ان کا جواب کون دے گا؟ میرا سوال ہے اس کے لیے۔ سیاست گفتگو کریں گے۔ اجمل چغتائی صاحب پاسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں اوورسیز جو کمیونٹی ہے کرسچن کمیونٹی پاکستان کی، اس کی نمائندگی کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے موقع پر یہ ان کا کیا میسج ہے۔ جی جناب اجمل چغتائی صاحب۔ میں میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ ہلو، جی اجمل صاحب بات میری کریں، آواز آپ آ کی رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے۔ جی بھائی۔ ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے آزمی صاحب آپ کا اور آپ کے چینلز کا، ہدایت ٹیلی ویژن کا، سی این آئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے آج ہیومن رائٹ کے حوالہ سے جو کہ آج کل جو ہے اس کا دن منایا گیا، اس سلسلے میں آج آپ نے مجھے بھی اوورسیز پاکستانی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر آنے کا موقع دیا۔ مسئلہ کیونکہ میرا تعلق پاکستان کی منورٹی سے ہے اور پاکستان کی منورٹی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا چینل واحد چینل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں۔ میں بحثیت اور بحثیت انسان یہاں پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی یہاں پر لوگ پوری دنیا میں میری آواز کو، جو میرے پانی بہن ہے، پوری دنیا میں میری آواز کو سن رہے، آج میرے گاؤں میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع مہر کر کے کے جو کے لوگ ہیں خصوصی طور پر ہندو، سکھ اور دوسری جو منورٹی ہے وہ اس پاکستان میں بے آسرا ہے۔ پاکستان میں ان کی اب سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جب الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے دن بہت سارے لوگ ہمارے گلی محلے، ہمارے میں ہمارے بشپ سے ہمارے پاس آ کر ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے پاس ہمیں بہت سارے جھوٹے دلاسے اور جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب الیکشن نکل جاتا ہے تو اس کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی وکٹم ہوتا ہے پاکستان کے اندر
तो वो हमारी में पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी और अदर मिनॉरिटीज है। हमने पूरी दुनिया में तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी है उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हमने एक आवाज़ बुलंद की है कि मेहरबानी करके पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज हैं, क्योंकि मिनॉरिटीज जो होती हैं वो किसी भी मुल्क की शान होती है, किसी भी मुल्क का वो इमेज होती है और किसी भी मुल्क की वो एम्बेसडर होते हैं। लेकिन हम बादशियत पाकिस्तानी, हमारे दिल जो है वो जख्मों से चूर चूर है, हमारी दाद रस्सी नहीं हो रही, खासकर जबरी मजहब तब्दीली पर। हमारी जो माइनर बच्चियां हैं, हमारी जो अंडर 18 बच्चियां हैं, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी आबरू के साथ हमारी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। हमारी बच्चियों को अगवा करके झूठे जो है उन्हें झूठे उनके निकाह ना किए जाए और फिर उन्हें फोर्स करके जो है वो इस्लाम कन्वर्ट किया जाता है। हमने इसके बारे में कौमी असम्बली में, सेनेट में बिल पेश की, लेकिन नजरियाती कौंसिल ने भी हमारे बिल को मुस्तरद कर दिया और पार्लियामेंट ने भी हमारी बात नहीं की। कल हमने पूरी दुनिया में तमाम पार्लियामेंट के बाहर अपने एहतजाज हाई कमीशन जो पाकिस्तान के कौंसिल खाने हैं, हमने अपनी आवाज़ पहुंचाई है कि खुदाया हम पाकी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, हम यहाँ पर कोई जिम्मी नहीं है, हम यहाँ पर गुलाम नहीं है। जितना राइट हम आप दूसरे लोगों, पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोगों का, उतना ही पाकिस्तान हमारा राइट है। लेकिन उसके बावजूद कि हमारी दाद सुनने को तैयार नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, चेयरमैन सेनेट के चीफ साहब से समाज करते हैं के बच्चे है का 12 साल से नीचे के शादी के कानून को जो है वो किया जाए, हमें पनाह और हमें मिला जाए। हम में अपने आप को बेआस समझते हैं, पता नहीं होने के बावजूद, और जैसा में जो इंतहाई दिल दिखा देने वाला मजहब के नाम पर हुआ, मेरी तमाम जो है अब वो होता नहीं है, वो मत किसी भी वक्त अदालत तक तो बात जाती नहीं है, जिसके आज तक सारे फेक हैं, सप्रीम उनको सुना है, लोग हैं उनको दिया जाता है। मेरी समाज है कि पाकिस्तान आपके चैनल करके आप जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मेरे पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई दुनिया में किसी भी कोने में बसते हैं, आइए हमारे साथ खड़े हो और ये जबरी मजहब तब्दीली का जो बिल है उसे मंजूर करवाने में हमारा साथ है, ताकि पाकिस्तान की जो अक़लीतें हैं वो अपने आप को बेसहारा बेआसरा ना समझे, बल्कि उन्हें पाकिस्तानियत पर होने पर पाकिस्तान फख्र महसूस हो। तो मैं आपसे क्या गुजारिश करता हूँ, हमारी साथ और पाकिस्तान की चगताई साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तमाम पाकिस्तानियों से जी, उनको बहरहाल आवाज़ नहीं जा रही मेरी, तो क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन भी पूछने थे, लेकिन मैं क्योंकि शोर शराबा बहुत ज़्यादा है मेरे हाथ, चगताई साहब के पीछे कुछ किचन में कुछ शोर शराबा या कहाँ है, तो फ़हीम अहमद साहब आपकी तरफ आऊँगा। चगताई साहब ने जो कहा कि अक़लीतों के साथ इस तरह जुल्म व ज़्यादती हो रही है और बिल पास नहीं हुआ जबरी मज़हब वाला, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? सर, मैं चगताई साहब के हक में इस चीज़ के देखें, बात है दीन इस्लाम तो एक आला दीन है, ठीक है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि जबरी तशद्दुद या जबरी मज़हब को तब्दील किया जाए, ठीक है। इस्लाम तो इस बात को कहता ही नहीं कभी भी। अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो इस पे एक्शन भी लिया जा रहा है। लास्ट टाइम कोई वाक़या हुआ था ये चकवाल में, मुझे सही एरिया इस वक्त याद नहीं है मैंने, तो उस पर बिल्कुल एक्शन हुआ था और उनको लोगों को कैद भी किया गया था। अच्छा, रही बात बिल पास करने की, वो तो असम्बली की बात है हमारी, क्या उन्होंने क्यों पास नहीं किया, क्या मामला थे, उसका मुझे इल्म नहीं है सही। अब ये तो देखें, हमारे पार्लियामेंट का हाल हम सब जानते हैं, चाहे वो हमारी सूबाई हो, नेशनल हो या हमारे सेनेट का हाल है। जैसे कि एक मैं आपको मिसाल दूँ, एक बिल था पास हुआ था 2010 में हमारे पास, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस,
ٹھیک ہے 2010 میں پاس ہوا, 10 سال کی محنت کے لوگ کو فوزی نے پاس کرایا یہ, تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. ان کو 2000 امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی وہ یعنی, مگر 2010 میں پاس تو ہو گیا, اب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. کراچی میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ادارے میں جا کے کمیٹیاں تشکیل دیں اور ان کی اویرنیس سیشن کرنے کو بتائیں, تو یہ تو حال ہے ابھی. تو ہمیں تو ابھی سب سے پہلے ان کی اسکولنگ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, اویرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم چاہے پارلیمنٹرین ہوں ہمارے یا لوکل باڈیز کے لوگ ہیں یا جنرل پبلک ہو, ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اجمال صاحب سے بھی یہی بات کہوں گا کہ سر دیکھیں اگر ایسے کوئی ایشوز ہیں تو جو آرگنائزیشن ہیں, این جی اوز ہیں ہیومن رائٹس کی, وہ بالکل آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب ہم ایک پاکستان کا حصہ ہیں. دیکھیں پاکستان سب کے لیے بنا تھا, قائد محمد علی جناح نے بنایا تھا سب کے لیے. اور رہی بات انسانیت کی, تو بالکل صحیح ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں تیار ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے حق کے لیے ہم بھی ہیں, اور باقی آرگنائزیشن جو کراچی کی میں کہوں گا وہ ریپرزینٹ کریں گے اس پہ انشاءاللہ. بس بات یہ ہے کہ ہمیں اویرنیس دینے کی ضرورت ہے, ہمیں اسکولنگ کی ضرورت ہے. جیسے آج ہم بنا رہے ہیں ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے بنا رہے ہیں انٹرنیشنلی, کیا ایک ہی دن ہیومن رائٹس کا ہوتا ہے؟ یہ سوال بالکل نہیں. ہم ایک دن کیوں مناتے ہیں؟ میرا تو اچھا کہنا یہ ہے کہ ہلو جی جی, ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اب آئی. جی جی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں ہم جی سر عابد بھائی. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جس طرح اجمل چغتائی صاحب نے بات کی ہے کہ اسمبلی سے بل ہمارا پاس نہیں ہوا یہ جبری مذہب کا, میرا خیال ہے کہ ریاستی سطح پر تو اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, لیکن انڈیویجولی جو لوگ وہاں ہیں جن کا مائنڈ سیٹ ذرا انتہا پسندی کی طرف ہے, چند ایک لوگ ہیں, ان کی وجہ سے انہیں لازمی پرابلمس ہوئی ہیں, پرابلمس کا سامنا مقامی سطح پر یا لوکلی سطح پر کرنا پڑا ہے. لیکن ریاستی سطح تک جہاں تک میرا علم ہے کہ ریاستی سطح پر کوئی ایسے واقعات ہوئے نہیں ہیں جہاں ان کو کوئی پرابلم پیش آئی ہو اقلیتی امور کے حوالے سے. اور یہ جو بل پاس نہیں ہوا اس پر تو ظاہر پھر وہ دکھ ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کی چیزیں ریاستی سطح پر اقلیتوں کو حقوق پورے دیے جا رہے ہیں تو اس کو بھی پاس کر لینا چاہیے. ہمارے دین اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف راغب ہوں. جی فہیم صاحب. نہیں آپ نے سر بالکل صحیح کہا. اگر ان کو انڈیویجولی نہیں ہوا, جیسے کہ پروویژنل اسمبلی میں اگر نہیں ہوا تو اس کے انتھک محنت کی ضرورت ہے سر. 2010 میں جیسے کہا نا وومن ہیراسمنٹ والا بل پاس ہوا 2000 سے محنت کرنے کے بعد, تو اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ایسے لوگ بالکل ہوں گے ہمارے درمیان, نہ صرف ان کے ساتھ مسائل ہے, میں کہتا ہوں یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی بہت سے ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ ہم بول نہیں پاتے ان چیزوں پہ, کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اپنے گھر جانا ہوتا ہے. تو یہ معاملات ہیں, اس پہ صرف اور صرف ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اپنی محنت ہم جاری رکھیں, ہم سچے ہیں تو اللہ ساتھ دے گا انشاءاللہ, ضرور اس پہ کام ہوگا. اور ایک بات اس پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ان کو ایک بات سمجھ میں آ کے وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے. اب ان کو اس کی ڈیپتھ نہیں پتا, اس کی ڈیپتھ میں کیا ہے وہ نہیں جانتے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وومن ہراسمنٹ کا جو بل پاس ہوا تھا یہ بڑی مشکلوں سے ہوا تھا. ڈاکٹر فوزی نے بڑی محنت کی تھی اس پہ, ایک بندے کو سمجھایا انہوں نے, ایک پارلیمنٹرین کو بٹھا کر سمجھایا, تب جا کے ہوا کہ ان کے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ چینج کیا انہوں نے کہ بھائی یہ ایشوز نہیں ہے, یہ ایشو اس طرح, یہ اس طرح سے کرنا پڑے گا. اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے تو پائے گا. صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اجمل صاحب. باتیں میں نے بڑی جی غور سے سنی ہے. اجمل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ایک تو آپ کے بیک گراؤنڈ سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں, ان کو ذرا تھوڑا سا بند کیجئے گا تاکہ آپ کو بھی میری جی آواز آ سکے. میرے نہیں ہے, پتہ نہیں اب آفیشیل سے میرے اچھا چلیں, بالکل کوئی آواز نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا فہیم صاحب نے جیسے بات کیا اور میں نے بھی گفتگو کی تھی, آپ نے سن لی تھی, گفتگو لازمی سنی ہوگی, اور اس میں ریاستی سطح پر ہمیں نہیں لگتا کہ اقلیتوں کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہو, لیکن انڈیویجلی جو لوگ وہ مقامی ہوتے ہیں سر ان کی طرف سے آپ کو لازمی, وہ ہمیں بھی ایویڈنس ملے ہیں, ساری چیزیں ملی ہیں, ویڈیو دیکھی ہیں ہم نے کہ واقعی لوگوں نے ذاتی طور پر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے وہاں, لیکن ریاستی سطح پر ابھی تک مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی اس بل کے علاوہ. کیا کہیں گے؟ فہیم صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ فہیم صاحب نے جو بات کہی ہے کہ 2000 سے جو ہے یہ بل جو ہے ابھی جا کر منظور ہوا ہے, تو ہمارا جو بل ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اپنی اپنی جگہ پہ جو بل ہے وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہ تو بہت اہم قسم کا جو بل ہے منورٹی کے حوالے سے,
یہ بہت اہم قسم کا بل ہے، اسے منظور کرنا. دیکھیں بہت سارے بل جو ہے پچھلے دنوں میں سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں، لیکن ہماری ہی منورٹی کے ساتھ، ہمارے ہی کرسچن لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے سراسر زیادتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست کی سطح پر اگر ہماری داد رسی ہوتی تو ہم کہتے کہ ریاست ہمارے ساتھ جو ہے وہ اکول جو ہے سلوک کر رہی ہے. فہیم صاحب ذرا غور کیجئے، یہ ہم بہت سالوں سے ہماری جو پاکستانی کرسچن کمیونٹی اور دوسری منورٹی ہے نا پاکستان میں، وہ کئی سالوں سے اسٹرگل کر رہی ہے اپنے رائٹ کے لیے. لیکن میں سوری ٹو سے، میں اپالوجائز صاحب بات سے پاکستانی بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستانی ہونے پر مجھے فخر ہے. پاکستان کی زمین سے میرا تعلق ہے، پاکستان سے میرے آباء و اجداد ہے، پاکستان کی پہچان ہوں میں، تو پاکستان سے میری پہچان ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے ظلم اور ناانصافیاں ہر دور میں چلی آ رہی ہیں. تو اب ہم نے تنگ آ کر پوری دنیا میں ایک ہی دن جو ہے ورلڈ انسانی حقوق کے دن پر ہم نے اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کیا ہے. اور اب ہم یہ آواز اس وقت تک بلند کرتے رہیں گے جب تک تمام نہ تو اپوزیشن کی پارٹیاں ہماری طرف دھیان دے رہی ہے، نہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ہماری طرف دھیان دے رہی ہے، تو ہم کس کے پاس پھر اپنا دکھ لے کر جائیں. یہ باہر چینل ہے ہدایت ٹیلی ویژن، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی روح سے انصاف کو برتتے ہوئے کرسچن کمیونٹی کا ساتھ دیا ہے. کیونکہ جب سے میں آیا ہوں یو کے میں، اس ٹیلی ویژن نے ہمیشہ ہماری ہر آواز کو جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ میری یہ آواز جو ہے اس چینل کے توسط سے وہ جناب عمران خان ہماری پارلیمنٹ کے کانوں میں بھی اور پریزیڈنٹ صاحب کے کانوں تک بھی جائے، چیئرمین سینٹ کے بھی جائے، تاکہ ہماری داد رسی ہو سکے. کیونکہ میرے جو لوگ ہیں اب انہوں نے تحریکیں چلانی شروع کرا دی ہے پاکستان میں، بیٹی بچاؤ تحریک، ہماری بیٹیاں ہماری عزت، اس طرح کی تحریکیں جو ہے لوگ تنگ آ کر چلانا شروع ہو گئے ہیں. ہماری مائنر بچیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، جبرن ان کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں، انہیں اسلام قبول کیا جاتا ہے. آپ ہیومن رائٹ کی جو ہے وہ رپورٹیں تو دیکھیں کہ ہماری ہیومن رائٹ کی رپورٹیں کیا بتا رہی ہیں. یہ کوئی ایک آدھا واقعہ نہیں ہو رہا، آئے دن جو ہے ہمارے کیسز سے جو ہے کاظمی صاحب آئے دن ایک نیا کیس جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور پھر جھوٹے الزامات ہم پر لگا دیے جاتے ہیں. ہمارے لوگ صرف ڈر کی وجہ سے کہ مجھے اگر میں نے کوئی آواز بلند کی یا تو مجھے پاکستان کا غدار کہہ دیا جائے گا یا مجھ پر توہین رسالت کا کیس لگا کر، جھوٹا الزام لگا کر مجھے اور میرے گھر والوں کو جو ہے گولیاں مار کر یا جلا دیا جائے گا. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی بتائیے نا، ہم کیا کریں؟ اس انسانی حقوق موقع پر ہم تو خود اپنے آنسو بہا رہے ہیں. ہم جی ٹھیک ہے اجمل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے کافی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اور اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ارشد صدیقی صاحب نے ابھی اسٹوڈیو میں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ورلڈ جو ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے اور 10 تاریخ کو 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اور پورے سال میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے فنڈز بھی اس حوالے سے لے رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے انسانیت کے لیے. جی ارشد صدیقی صاحب. قاسم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اس ایک اہم دن کے موقع پر انسانی حقوق کے حوالے سے. تو آپ کے جو شو کا نام بھی پبلک رائٹس کا ہے، تو میں تو یہ کہوں گا دیکھیں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے سارا، جو ابھی ان کی باتیں سن رہا تھا، وائلیشن تو ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، انڈیا میں ہم سے زیادہ تو انڈیا میں ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے کہ اس چیز کو سٹاپ کیا جائے. جو یہ انفرادی طور پہ ہوتا ہے، ریاست تو نیوٹرل رہتی ہے، ریاست نے کبھی ظلم نہیں کیا اپنے مسیح بھائیوں پر، اور ہم سب مل کے رہتے ہیں، وہاں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی برادری بھی رہتی ہے، ہندو بھی رہتے ہیں، اور مل کے رہتے ہیں. پاکستان کے اندر اتنی وائلیشن نہیں ہو رہی جو دوسرے ممالک میں ہوتی ہے. ایک تو یہ بل ابھی پاس کیا گیا ہے، ان کو تحفظ دیا جائے گا اور کافی ان کو فیسلٹیز بھی جائے گی. ہمیں افسوس ہے کہ اس قسم کی جب ایک اسلامی بل پاس نہیں ہوا، بل پاس نہیں ہوا، سوری بل پاس نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، بل بھی پاس ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کی وائلیشن سے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں. اسلام میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنی دوسری برادری، مسیح برادری کے ساتھ اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ
اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ ہم لوگ رہیں. ایک تو یہ، اور دوسری یہ کہ یہ ایک ریاست کا کام ہوتا ہے. ریاست مطلب کہ ایک کر بھی رہی ہے، اس پہ تھوڑا بہت ورک بھی کرتی ہے، سزا بھی دیتی ہے. ہمارا عدالتی نظام تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، انصاف ذرا لیٹ ملتا ہے ایسے کیسز پر. تو یہ ہماری ایک کمزوری ہے حکومت کی بھی اور ریاست کی بھی، ایک طرح سے کمزوری ہے کہ ہم اس چیز کو ذرا سختی سے نمٹا جائے کہ اس قسم کے وائلیشن نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے اندر. اور خاص طور پر پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں تو خاص طور پر نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو ان لوگوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اچھا یہ بتائیے، چلیں پاکستان کے حوالے سے فہیم صاحب نے بھی بات کیا، اجمل صاحب نے کافی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. کشمیر میں آپ دیکھیں کہ پورے سال میں اگر دیکھا جائے تو کس طرح ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں جو زیر انتظام ہے انڈین گورنمنٹ کے، اور وہاں جعلی مقابلے کاؤنٹرز کیے گئے ہیں. آج کی بھی خبر ہے کہ ایک وہاں ایک نوجوان کو اس کو جعلی کاؤنٹر کیا گیا ہے جعلی مقابلے میں، اور اسے مارا گیا. پھر اس کی ڈال، اس کی لاش کو ڈال بنایا کر اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے کافی. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے اس پر کیا کام کیا؟ دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں تو اگر اس کی جو ریولیشن پہ اگر کام ہوتا تو یہ آج حالت ایسے نہیں ہوتی. اقوام متحدہ کے اندر ہماری جو پاکستان کی سپورٹ اتنی نہیں ہے کہ اس پہ ہم جو کیا گیا ہے اس پہ ہم عمل کرا سکیں. ہماری ریاست کوشش کر رہی ہے کشمیر کے مسئلے پر، اور وہاں پہ جتنی وائلیشن ہوئی ہے دنیا میں آواز اٹھائی بھی جا رہی ہے، مگر ہم اپنے جو اسلامی ممالک ہے ہمیں وہاں سے ہیلپ نہیں مل رہی. کون سے؟ جتنے اسلامی ممالک ہیں. ہمارے ابھی ووٹنگ جب ہوئی تھی کشمیر کے مسئلے پہ ووٹنگ ہوئی تھی تو ہمارا کس نے ساتھ دیا تھا؟ سوائے ٹرکی کے اور کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا ہمیں. تو آپ یہ سوچ لیں جب ہمارے اسلامی سعودی عرب کی طرف سارے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد سعودی عرب نے کہاں دیا سپورٹ کی؟ اس نے کوئی سپورٹ نہیں کی پاکستان سعودی عرب میں جو انسانی حقوق کی تو وہ تو دیکھیں وہاں تو بادشاہت ہے نا. دیکھیں انسانی حقوق ریاستی سطح پر ہو رہی ہیں. ہاں ریاستی، وہ تو وہاں بادشاہت ہے. بادشاہت میں کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی قانون نہیں ہے. بادشاہت ہے وہاں تو، وہ جو بادشاہ کہہ دے گا وہی قانون چلتے ہیں. وہاں ہیومن رائٹس کا تو تصور ہے ہی نہیں نا. وہاں تو ہیومن رائٹس کا تصور تو آپ چھوڑ دیں کہ آپ ذرا سی کوئی آپ بادشاہ کے خلاف بات کریں آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہاں تو آپ چھوڑیں، بادشاہت ہے نا. وہاں تو اسلامی ریاست تھوڑی ہے. سعودی عرب کو کون اسلامی ریاست کہتا ہے جی؟ میں تو نہیں کہتا. بادشاہت ہے وہاں تو. فہیم صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں کس قدر کیا کیا وائلیشنز ہوئی ہیں، اور یہ پورے سال میں جو واقعات ہوئے ہیں ان پر اجتماعی طور پر کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم سر. میں ارشد صاحب سے اس میں متفق کرتا ہوں کہ سعودی عرب کا جو مسئلہ ہے، ایک تو وہاں بادشاہت نظام ہے بالکل. وہ اپنے آگے جیسے ہم یہاں کہتے ہیں سائی والا اور وٹیرا سسٹم، اس طرح وہاں کا حساب ہے. کسی کو مانتے ہی نہیں. ان کا اپنا قانون، اپنی لٹھی، اپنی بھینس والا ہوتا ہے. وہ کسی کے ساتھ سنتے نہ کچھ. ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، UN جو ہے یونائٹڈ نیشن کی بھی بات کرتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشن فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر جیسے ہمارا سامنے سے برما کا میٹر ہے، کشمیر کا میٹر ہے، اس پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کوئی ایکشن نہیں ہے. ان کا وہاں کوئی انفلوئنس نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے، جو سر نے بات کی، ہمارے ساتھ کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ صرف کھڑا ہے تو چین کھڑا ہے یا ٹرکی کھڑا ہے. ہمارے سے مسائل ہیں، ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے. جس دن یونٹی ہوگی انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. جیسے ایک دہائی پہلے یہاں پہ اسلامی ایک کانفرنس ہوئی تھی. اگر اس طرح کے اتحاد ہو تب جا کے کشمیر میں امن ہوگا. اور سعودیہ تو برائے نام دوست ہے ہمارا. میں اوپن کہتا ہوں، آج کبھی کسی مشکل وقت میں پتہ ہے سعودی نے کہاں ساتھ دیا. سعودیہ کو صرف اپنی سیفٹی چاہیے، اپنی کو ہیلپ چاہیے تو پاکستان ضرور لیتا ہے. سعودیہ کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ اسلامی تو میں تو ایکسیپٹ نہیں کرتا سر کی طرح، کیونکہ وہاں ایسا اگر ہم کچھ جگہوں کے علاوہ ہم بات کریں سعودیہ میں تو اسلام کو مجھے نظر نہیں آتا. جو وہاں کے معاملات ہیں، وہاں کے حالات چل رہے ہیں اس وقت، اور وہی لوگ جب یہاں کے کیا کر رہے ہیں، بڑے معاملات ہیں ابھی جو کہ یہاں پہ کچھ حالات کراچی میں ایسے ہوئے تو کہیں نہ کہیں انفلوئنس سنا جا رہا تھا کہ وہیں سے لنکڈ ہے. تو پھر ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ گا کہ
جیسے آپ نے پاکستان میں بات کیا، ظاہر ہے پاکستان کے آپ رہنے والے ہیں، وہاں سے زیادہ اٹیچ ہیں، تو آپ اقلیتوں کے حوالے سے انڈیا کو بھی دیکھا ہوگا اور پوری دنیا میں آپ کے لوگ ہیں، موجود ہیں، یہاں برطانیہ میں بھی ہیں، برطانیہ میں تو چلیں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے ہر ایک بندے کا، تو باقی ممالک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہاں کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ سر مائنورٹی کا اگر ہم بات کرتے ہیں، میں اپنے وطن پاکستان کی بات کروں تو حضرت صاحب تھوڑے سے زیادہ جذباتی ہو گئے تھے. میں یہ کہوں گا کہ آپ کراچی کیا اور پاکستان میں کہیں ہیں، ہاں چند ایک معاملات ہوئے بالکل، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی. تو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے ہندو ہو، وہ لڑکی آرام سے بغیر ابائے کے گھوم سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں کچھ نہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں. اگر میں یہی بات کروں معذرت کے ساتھ اور کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، انڈیا میں نماز پڑھنے جاتے ہوئے شخص کی داڑھی پکڑ کے، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ اس کا کیا نہیں ہو رہا، گائے کا پیشاب پلایا جا رہا ہے، اس کی گردن کاٹی جا رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لڑکی کالج نہیں جا سکتی ہے بایا پہن کے، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کیا کیا نہیں ہو رہا. تو وائلیشن نہیں ہے یہاں، تو پھر بھی مائنورٹیز کی بہت مطلب رسپیکٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں ہے، بہت ہے، میرے بہت سے. جی جی. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا تھا. میں نے کہا پاکستان میں جو غیر ہمارے مسیح بھائی ہو گئے یا دوسرے ہو گئے، ان کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کیا بھی جا رہا ہے. کچھ دیکھیں ذاتی طور پر اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اگر مقابلہ کریں انڈیا اور پاکستان کا تو بہت نہیں پاکستان تو بہت اچھی بہت فرق مطلب ہے، کہ پاکستان بہت بہت فرق اعلیٰ. ہے. یہ اس میرا لیے حال ہے کہ کہ ایک چیز پوچھتا ہوں ان سے، اجمل چغتائی سے. اجمل جی. چغتائی صاحب آپ یہ بتائیے گا، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے آواز. نے پاکستان کے حوالے سے آپ بات فگر کی ہے چیک اور کریں، آپ کی فگر باتیں چیک سن کریں. کر تو ہمیں تو جی بڑا جی بالکل. دکھ ہوا ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیے گا اگر انڈیا کو اور پاکستان کو اس کے مقابلے میں دیکھیں تو وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے انڈیا میں، یہ بتائیے گا. انڈیا انڈیا میں دیکھیں، انڈیا میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا میں نہیں، انڈیا میں تو ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، دنیا کے بہت سارے حصوں میں ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کا پاکستان کی ان کی بھی کنڈیم کرتے ہیں، آواز صاف ہم نہیں ان ہے. کی بھی مدد ہے. انڈیا میں تو جو بھی مائنورٹیز کے ساتھ ہے، ہم یو کے میں یہاں پر بیٹھ کر اس کے اوپر بھی جو ہے آواز بلند کرتے رہتے ہیں کہ انسان تھا، اس کا تعلق اسلام سے ہے، کرسچنٹی سے ہے، ہندوؤں سے ہے، سکھ، کسی کے ساتھ بھی اگر وائلیشن ہو رہا ہے، انجسٹس تھنگ ہو رہی ہیں، تو ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں. لیکن بات یہ تو پاکستانی، ہم پاکستان میں اپنے مسائل کی بات کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں جو ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں انڈیا کی بالکل ان تمام معاملات کی جو میرے بھائیوں نے کہا ہے، ارشد صاحب نے کہا ہے، فہیم کہا ہے، وہ جو ہے آپ کے ہیں کہ انڈیا سے بڑی ریلیشن تو کشمیر میں ہو رہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا نا انصافیاں کی جا رہی ہیں، کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کو پا جا رہا ہے. سب یہاں پر مل کر کشمیر کو وہ آپ کے ساتھ شانہ بش کھڑے ہوتے ہیں اور انڈیا کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن میں درد دل والے جیسے بھائی ارشد صدیقی صاحب ہے اور فہیم صاحب ہے، میں ایسے جی انسانوں سے التماس کرتا ہوں کہ آئیے جتنے بھی مسائل منارٹی کے ساتھ پاکستان میں ہو رہے ہیں، اس سے پاکستان کے امیج کو بہت دھچکا لگتا ہے. اور ہم وی آر دا امبیسڈر آف پاکستان، ہم جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں اور ہمیں پاکستان کے امیج کو صحیح کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہ سر. ہم سب کھڑے ہو کر وہاں پر جو منارٹی ہے، جو پریشانی کی حالت میں ہے، ہم سب ہیومن رائٹ کی جو تنظیمیں ہیں، آپ سب جو ہیومن رائٹ پر ایکٹیوسٹ ہیں، آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے. آئیے ہم ایسے حالات پیدا کیجئے، ایسی اویئرنیس لوگوں کو دیجئے کہ نہ تو وہ جھوٹے تہینے رسالت کے مقدمات میں لوگوں کو زندہ چلائیں اور نہ ہی جو ہے ہماری جو مسیحی اور ہندو بچیاں ہیں ان کو اغوا کریں. ہم اپنی دھرتی کی بات کرتے ہیں، انڈیا کی تو پوری دنیا جو ہے انڈیا کے بارے میں اور انڈیا کی جو انسانوں کے خلاف کام ہو رہے ہیں، پوری دنیا جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہے. کشمیر میں سب سے بڑا اس کا جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام ہے، جو انسانوں کو وہ قتل عام کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میں تو اپنے اجمل بھائیوں صاحب، سے یہ کہوں گا. ہاں جی. سر بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بالکل ساتھ ہیں، ہم بالکل ساتھ ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ ہم حقوق کی بات کریں، بچوں کی بات کریں، بالکل ضلع قصور میں آئی تھنک وہ ہندو کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی کافی ہے.
تو کچھ سالوں پہلے میں وہاں گیا، بھٹا مزدوروں میں گیا ہوں، وہاں جا کے ان سے ملا ہوں، وہاں کے معاملات میں نے خود سروے کیے ہیں. اس کے بعد دیکھیں بالکل ہمارے یہاں فہیم انڈر صاحب اب پرویج آپ نے ایریا میں لیکیجز ہیں. ریسنٹلی فہیم صاحب ذرا ریسنٹلی آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں. آپ جب سے بات کر رہے ہیں آپ نے پرانی باتیں کی ہیں، ذرا نئی باتوں پہ 4-5 سال سے ہمارے ساتھ آئے دن ہمارا جو ہے نا کوئی ہماری سر بچیاں گوا ہو رہی ہے یہ اور انہیں دو ہزار کنورٹ سترہ کیا کی جا دو رہا ہے. ہزار سترہ کی بات ہے پلیز سر، دو آپ بہت ہزار پرانی سترہ کی باتیں بات ہے. کر رہے ہیں لیکن فہیم صاحب، ذرا لیٹسٹ رپورٹیں ذرا چیک 2017 کریں کی پلیز. سر، ہاں جی، میں آپ کو وہ میں بات کر معافی رہا ہوں چاہتا ہوں، جو میرے اگر میں لہجے میں کوئی بات نہیں. جی میں فزیکلی گیا ہوں، جو چیز دیکھی ہے. دیکھیے میں نے کہا نا انڈر پرویج ایریا میں کچھ ایشوز ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کو ریزالو کر لیا جائے گا. ادارے کام کر رہے ہیں اس پہ. جی ٹھیک. اس کا لیکن انہوں دکھ کی نے بات ہے کہ جب ہیلو ہمارا دیکھیں ایکشن ہمارے بل یہاں جو اگر ہمارا مائنورٹی کی جبری بات ہے، ہمارا مائنورٹی جبری ریپرزنٹیشن کی مذہب بات ہے، تو تبدیلی میں کا بات جب بل کرتا پیش ہوں کیا گیا ہے تو ہیومن کسی نے رائٹس ہماری ایجوکیشن آواز نہیں کاؤنسل کی سنی. جانب سے. سر ہیومن رائٹس ایجوکیشن کاؤنسل جو ہمارا ادارہ ہے اس میں مائنورٹی کی بغیر ریپرزنٹیشن دی گئی ہے. ہر کمیٹی کے اندر ایک مائنورٹی ہونا لازمی ہے، ہم لے رہے ہیں اور اس طرح تبدیلی آ رہی ہے. کیونکہ تھوڑا ہر چیز ایک دم سے چینج نہیں ہو سکتا، ہر طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ایکسپریسم ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بالکل ہوگا. میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا، نہیں ہے. اگر جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں ہمیں بھی ہے، مگر اس طرح نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، پاکستان میں ایشوز ایسا نہیں ہے. چند ایک آدھ علاقوں میں تھوڑے سے ہیں. دیکھیں لاسٹ ٹائم ایک واقعہ ہوا تھا سندھ کے اندر، مندر میں کچھ لوگوں نے اس کے جو ہے توڑ پھوڑ کی تھی. اس کے بعد صوبہ اس کے بعد صوبائی گورنمنٹ اور سید ناصر حسین شاہ باقی جو وزراء فوراً پہنچے، انہوں نے باقاعدہ اس کو ریبلڈ کرایا اور پورا کام کرایا، رینوویشن کرایا، جو ہو سکتا ہے اس پہ ایکشن بھی لیا اور اس پہ ورک اپ چلا کیا نا. ایکشن تو ہو رہا ہے نا، ہم بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے. اگر ہم بات کریں یہی چیز اگر انڈیا میں چلے جائیں، وہاں کس نے آواز اٹھائی؟ کون کہہ رہا ہے بتائیں؟ کیا پوچھا؟ وہ جن کی آنکھوں میں چوٹ لگی ان کا کیا ہوا؟ اب کمپیئر کریں نا سر. جب چیز اچھی ہے ہم اس کو اچھی کہیں، جو چیز بری ہے اس کو کہہ رہے ہیں، ہم خود ایگری کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. ہمیں اس کو بالکل ہم یہ میں پرسیپشن نہیں دیں گے کہ خراب ہے. اس کو ہم سب مل کے کریں گے نا. گلدستہ ہے پاکستان تو ہے، اقلیت ہوں جی جی میجورٹی، ہم سب مل کے گلدستہ بناؤ نا سر. چاہے آپ کا مذہب بھی یہی تعلیم دیتا ہے، ہمارا بھی کہتا ہے پیس اینڈ انٹرفیتھ پر زیادہ کام کون کر رہا ہے؟ سب پاکستان کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی کام بتا دے کوئی کر رہا ہے، کوئی اور کنٹری کر رہی ہے. آپ ٹرکی ایک مسلم کنٹری ہے، وہاں بھی اتنا کام جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے پیس اینڈ انٹرفیتھ پہ. ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس پہ یہاں کام ہو رہا ہے. یہاں ہر بندہ چاہتا ہے. آپ اگر یہ بات کرتے ہیں، آپ آ جائیں شہر قائد میں، آپ کو گھماتا ہوں. اگر ماڑی پور کسی علاقے میں کوئی ایشو ہوتا ہے، سب سے پہلے مسلمان جو کمیونٹی کے لوگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. نہیں بھائی ان کے کچھ نہ سر ہو، میں ان کو ہمارے کوئی تہوار ہوتا ہے ان کے جاتے، ان کے گوشت کھاتے ہیں. جی فہیم صاحب میں ساری کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا. میں یہ ساری کمیونٹی، کیونکہ چند ایسے لوگ ہیں، چند ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی منارٹی کو بھی دکھ ہو رہا ہے، پاکستان کے امیج کو بھی خراب کیا جا رہا ہے. میں سب کی بالکل بات سر نہیں کر سر رہا. وہ دیکھیں بالکل وہ یہ ایکسیپٹ کرتے بابر ہیں جی، کاظمی وہ جیسے ایکسیپٹ کر اور رہے ہیں ہم. ارشد صدیقی صاحب لوگ ہیں، وہ دیکھیں کیسے اچھے ٹھیک طریقے کے ساتھ ہے چغتائی پریزنٹیشن صاحب، کر آپ رہے کی ہیں. باتیں بھی سامنے آئی ہیں، آپ کے پوائنٹ بڑے ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ فہیم صاحب نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. میں ارشد صدیقی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو بتائیں آپ. جی نہیں، ساری یہ گفتگو ان سنی کی آپ ذرا گفتگو میں کلیئر کریں. جی سنی ہے میں نے، اور دیکھیں ان کا جو مطالبہ ہے بالکل صحیح ہے. ان کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے. دیکھیں ذاتی تو 70 سال سے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھی تو ہو رہی ہے پاکستان میں. ہمارے ہیومن رائٹس کی تو وائلیشن تو ہوتی ہے اور ہر کنٹری میں ہو رہی ہے، مگر ریاست تھوڑا ایکشن بھی لے رہی ہے. ابھی جو سیالکوٹ کا واقعہ ہو، سب کو اریسٹ کیا ہے، باقاعدہ ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. دیکھیں 1-2 دن میں یا 1 ہفتے میں ایک دم فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر وداؤٹ ہیئرنگ آپ فیصلہ دے بھی دیتے ہیں تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس والے اس پہ وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ نے جس کو آپ نے اریسٹ کیا اس کی تو آپ نے بات ہی نہیں سنی ہے. تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہر چیز پہ. بتائیے گا مجھے، یہ بتائیے گا کہ کیا ایک ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے مناتے ہیں 10 دسمبر کو. جی جی آپ اس دن یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ پورے سال بھر میں ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، جہاں لاکھوں اربوں کے حساب سے فنڈنگ بھی استعمال ہو رہی ہے اسی نام پر، تو کیا انہوں نے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کہیں جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، دیکھیں کچھ کیا انہوں نے یا ابھی کچھ نہیں، کچھ لوگ کام بھی اچھا کر رہے ہیں. کچھ لوگ دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ NGOs ہیں اچھا بھی کام کر رہی ہیں. دیکھیں کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں ہر جگہ آواز اٹھائی جاتی ہے. آپ UK میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہم نے کتنے دفعہ مظاہرے میں شرکت کی ہے. ہم آواز اٹھاتے ہیں، لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں، ہیومن رائٹس والے بھی آواز اٹھاتے ہیں. دیکھیں جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا، تنظیم
आवाज़ उठा सकती हैं। इनके पास कोई कानून नहीं होता या मतलब कि प्रेशर होता है कि हम हुकूमत पे प्रेशर डालें कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते कश्मीर के सिलसिले में। कितनी हमारे कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे, लोग कितने शहीद हो रहे हैं वहाँ पर। देखा जाए तो हम शर्मिंदा है कि पाकिस्तानी के हम लोग इतनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। हम आपस में इतने बढ़ गए हैं। यहाँ तंजीमें कितनी, कश्मीरी तंजीमें कितनी है काज़मी साहब, देख लें ये बर्मिंघम में भी 10-12 मैंने खुद सुनी हुई है। 150 रजिस्टर्ड तंजीमें, 150 है। अब खुद सोचें, जब हम इतने ज़्यादा के नाम पर, कश्मीर के नाम पर इतनी ज़्यादा तंजीमें बनी हुई हैं, जब आप एक नहीं होंगे तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा। सही है। मुझे तो मैं अपील करता हूँ सारे कश्मीर की जितनी भी तंजीमें हैं, एक नुक्ते पे आप जमा हो जाए। हमारे पास कहाँ है फ़हीम साहब, ओवरऑल आप देखिएगा कि किस कदर ये जो तंजीमें या जो भी अदारे हैं ह्यूमन राइट्स पर काम करने का दावा करते हैं, उन्होंने किस कदर काम किया, और जो रियासती दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी हो रही या मुख्तलिफ ममालिक में, उन्होंने इसको रोकने में किस कदर काम किया है। क्योंकि ये दौर चेंज हो गया है, मीडिया का दौर आ गया है, इस दौर में सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। क्या कहेंगे सर? बात ये है कि हम इदारों की बात करते हैं, एनजीओज की। सही है, एनजीओ क्योंकि कोई रियासत नहीं, कोई ताकतवर चीज़ नहीं है, उसका काम है लोगों को अवेयर करना या ब्रिज का रोल प्ले करना गवर्नमेंट पब्लिक के दरमियान। ठीक है, एनजीओ जो है ज़्यादातर अपना काम कर रही हैं स्टेप बाय स्टेप। एक तो इनके पास फंडिंग का इशू होता है एनजीओ के पास, और उसके अलावा जो कमेटियाँ बनती है गवर्नमेंट सरकारी सतह पे, उसमें रजिस्ट्रेशन एनजीओ को नहीं दी जाती है, अपने अपने लोगों को डाला जाता है, जिसकी वजह से काम बहुत स्लो हो गया। मगर अपने बल पर जितना कर सकती है एनजीओ कर रही है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, नो डाउट। अगर हम देखें तब्दीली आ रही है, हम कहते हैं ना फौरन कुछ नहीं हो सकता, टाइम लेता है, टाइम टेकिंग। आपने कहा टाइम बदला है, वक्त बदला है, लोगों की सोच बदली है, आहिस्ते से काम हो रहा है। अब अभी जो इस वक्त एनजीओ को बर्बाद कर दिया माजरत के साथ ये अवार्ड माफिया ने, जो हर बात पे अवार्ड बांट रहे हैं, जिसकी वजह से काफी डिस्टर्ब, बहुत नुकसान हुआ हमारी कौम का, हमारे नुकसान हो रहा है, खामखा के अवार्ड बांटे जा रहे हैं। तो सीएसआर फंड वाला अगर प्रॉपर जो है सीएसआर फंड मिले, एनजीओ काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। हमें माइंड चेंज करने की जरूरत है। मैं फिर वही बात करूंगा, बेसिक से काम करें, हमें सिलेबस में ये एक दूसरे को। जी बिल्कुल फ़हीम साहब, आपने सही कहा कि एक दूसरे को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा तारीफ़ें करने के लिए, काम हो ना हो, अपने आप को ज़्यादा बेहतर शो करने के लिए ये अवार्ड वाकई तकसीम कर रहे हैं और इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है। आप ये बताइए, रियासती सतह पर बात करते हैं, रियासती सतह पर जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब और मुख्तलिफ ममालिक की कर रहे हैं, रियासती सतह पर किस कदर ये जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, किस कदर कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं, ये आप बता सकते हैं? सर रियासती सतह की तो मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूथ पॉलिसी जो बनी थी 2008 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो सका, जिसमें क्या है सिविल सोसाइटी शामिल होगी, डीसी शामिल होंगे, उसमें नौजवानों की नुमाइंदगी थी। सबसे पहले वायलेशन तो ये की है सरकारी सतह पर, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका तो हम आगे बात ही क्या करें। अगर ये बताएं, आज ह्यूमन राइट्स का डे, तमाम मिनिस्टर जो है अपने अपने प्रोग्राम कर रही हैं, एक दिन का सेमिनार करते हैं, क्या उससे ह्यूमन राइट्स पर इम्प्लीमेंट हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या आप लोगों ने प्रेजेंटेशन ली, आपने ग्राउंड पे काम किया, लोगों को जाके अवेयर किया? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है सर, मुझे नहीं पता मेरे राइट्स क्या हैं, और जो है उसको ये नहीं पता उसको राइट्स क्या देने मेरे, हमें अपने हुकूक का नहीं पता। हमें लोगों को ना इस वक्त अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम तो आप देखें ये सब कनेक्टेड हैं। अगर हम अंडर प्रिविलेज एरिया में जाते हैं, वहाँ लोगों को पता ही नहीं स्मार्टफोन क्या है, तो कैसे कनेक्ट होंगे वहाँ। अब अगर हम बात करें सरकारी सतह पे, तो जो छोटे इलाके वहाँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, वहाँ स्कूलों में टीचर्स नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। कोरोना अगर हम बात करते हैं, कोविड में बहुत बुरा हाल हो चुका है हमारे यहाँ का। ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, मेरी उनको भी हमने जब सर्वे किया तो भाई वो कहते हैं कि हमारा बजट नहीं है, हमारा फंड नहीं है। तो फंड कहाँ से आएगा? इंटरनेशनल डोनर यहाँ आ नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही। और ज़्यादा से कोई अगर बात करता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बात करता है, तो अगले दिन सॉरी माजरत के साथ वो लापता हो जाता है। यहाँ बड़े इश्यूज तो हैं, काम भी हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा है, मगर इश्यूज भी हैं साथ। मगर जो भी काम कर रहे हैं हमारा एक्टिविस्ट, मैं सलाम पेश करता हूँ, अपनी जानों को अपने हाथ में रख के वो काम कर रहा है, अल्लाह के ईमान में काम कर रहा है, और कुछ नहीं कह सकते इसमें। जी फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया। अजुल चगज़ाई साहब ये बताइएगा कि ओवरऑल ये बताइएगा कि क्या, जिस तरह पहले हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, आप ये बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स की जितनी खिलाफ वर्जियाँ पहले हो रही थी, अभी वो कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं? हाल ही इतना बताइएगा। और काफ़ी हद तक जो है वो, जैसे मेरे भाई फ़हीम ने बताया, यहाँ अरशद साहब बता रहे हैं, काफ़ी हद तक जो है इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर जाकर ऐसी चीज़ों की निशानदेही की है। तो साथ साथ बराबर है काम। जैसे ये कह रहे हैं ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट हैं उनको सलाम पेश करता, लेकिन साथ साथ बहुत सारे ऐसे इशू हैं
जिन पर रियासत की सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है, ताकि ह्यूमन राइट जो है और ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर सके, लोगों को अवेयर कर सके, और कम से कम लेट्स होनी चाहिए ये इंसानियतों की। तो मेरा ख्याल है काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी। अरे जी, अरशद सिद्दीकी आप बताइएगा, जी। बेहतर जा रहे हैं या उसी तरह पड़ा है? नहीं, बेहतर जा रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंट बड़ा स्लो है। जो रियासत का काम ये होता है कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए इंसानी हकूक़ पर, तो उससे हालत और अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हम पाकिस्तान में अभी भी अच्छे उस पर है कि ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है। आप इंडिया की मिसाल ले लें और दूसरे ममालिक में भी, सऊदी अरब की ले लें मिसाल, सही अभी हुआ है, सऊदी अरब में भी हुआ है। ये तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अजमल चगदाई साहब, आपका शुक्रिया, आपने काफ़ी चीज़ों की निशानदेही किया। फ़हीम साहब, आप फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया आपने, और नौजवान भी हैं, आपसे उम्मीदें भी हैं, आप मुस्तकबिल हैं हमारे पाकिस्तान का, तो अच्छे तरीके से आप भी बढ़ें आगे और लोगों को आगाही भी देने के लिए आप काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी। इंशाल्लाह सेहत रही, ज़िंदगी रही तो दोबारा आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीक नए मौजू के साथ आएंगे। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड डे के मौका पर यही हमारा पब्लिक राइट्स की तरफ से मैसेज है, और हुकूमत पाकिस्तान से खुसूसन ये गुजारिश है कि जो मिसिंग पर्सन का मामला है उसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे जो गायब हो जाते हैं, जो आइन और कानून के होते हुए भी लोगों को, उनके लवाहकीन को उनका पता नहीं चलता। कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं और कुछ ज़िंदा वापस आते हैं, लेकिन वो भी इस काबिल होते हैं कि इस ज़िंदगी में ज़िंदा रह कर भी कुछ करने के काबिल नहीं होते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे कंट्रोल कीजिएगा, मुल्क की बदनामत होती है इससे। और हम यहाँ जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पर यहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमें इससे शर्मिंदगी होती है कि हमारे मुल्क में मिसिंग पर्सन और गायब होने वाली लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस पर कंट्रोल कीजिएगा। उसके साथ इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह सेहत रही, ज़िंदगी रही, नेक्स्ट वीक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।